बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। शाम होने से पहले मुझे घर पहुंचना था, इसीलिए तेजी से झाड़ू के साथ गंद समेटने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ पत्ते और मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। हर रोज सफाई करने के बावजूद भी यहाँ ऐसे लगता था कि कभी सफाई की ही नहीं गई। कूड़े को एक कोने में ढेर लगाते हुए मैंने खुद से कहा, शाम गहरी हो रही थी और मैंने अभी दरबार के तीनों कब्रों पर दिए भी जलाने थे। झाड़ू एक कोने में रखकर हाथों को साफ करके जल्दी से सबसे पहले एक कब्र के सिरहाने की तरफ दिया जलाया और फिर बारी बारी दूसरी दोनों कब्रों पर जलाकर रख दिया। अपने काम से फारिग होकर मैं जल्दी से दरबार के अहाते से बाहर निकल आया। तेज तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। देर हो जाने पर अम्मी बहुत परेशान हो जाती थी, और क्यों ना होती, मैं उनकी अकलौती औलाद थी जो बहुत मन्नतों मुरादों से मिली थी। मैं उनकी अकलौती औलाद थी और बहुत लाडली भी। मेरी सादालो माँ तो हर नमाज के साथ लंबे लंबे सजदों में गिरकर मेरी सलामती और कामयाबी की दुआएं मांगती थी। आज अम्मी बहुत परेशान होंगी, मैंने बहुत देर कर दी थी। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए मेरी नज़र सबसे पहले अम्मा पर पड़ी, जो दरवाजे पर निगाहें जमाए बैठी थी। आज तूने बहुत देर कर दी, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। मुझे देखते ही अम्मा ने कहा और दोनों हाथ उठाकर रब का शुक्र अदा करने लगी कि मैं खैरियत से वापस आ गया हूँ। जहाँ अम्मा और अब्बा मुझे देखकर जीते थे, वहाँ मेरा भी उनके बगैर दुनिया में और कोई नहीं था। दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर मेरे लिए वालिदैन की खुशी थी। पुत्र, तू जल्दी आने की कोशिश किया कर। रोज़ दरबार की सफाई के लिए चला जाता है। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि उस दरबार पर बहुत से जिन्नात आबाद हैं। हम तो डर के मारे शाम के बाद उस दरबार के पास से गुजरते भी नहीं थे। तू बड़ा जीदार है, डरता ही नहीं। खाना खाने के बाद अब्बा के पैर दबाने बैठा तो वो हमेशा से मुझे समझाने लगे, अब्बा जी, ये जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होते, आप ना परेशान हुआ ना करें। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, मुझसे ज़्यादा तेरी माँ परेशान हो जाती है। तेरे मदरसे के कारी साहब कब के घर जा चुके थे और तू इतनी देर से आया। हम दोनों ही परेशान हो रहे थे। अब्बा ने अपनी परेशानी का जिक्र किया। आज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि अंधेरा शुरू होने से पहले ही आ जाया करूँ, ताकि आप दोनों परेशान ना हुआ करें। मैंने अब्बा को तसल्ली दी। आहिस्ता आहिस्ता नींद से उनकी आंखें बोझल होने लगीं तो उन्होंने छोड़कर मैं अम्मा की चारपाई पर आकर उनके पांव दबाने बैठ गया और उनके पांव दबाने लगा। ये मेरा रोज़ का मामूल था कि सोने से पहले मैं अपने अम्मा और अब्बा दोनों के पांव लाजमी दबाता था, ताकि उनकी दिन भर की थकावट दूर हो जाए। दोनों से फारिग होकर मैं अपनी चारपाई पर आकर लेट गया। रात को खुले आसमान के नीचे तारे गिनते हुए नींद की वादियों में उतर जाने का भी एक अपना ही अजीब सा मज़ा होता है। गांव में सुबह के आगाज़ सूरज की पहली किरण निकलने से ही हो जाता है। सुबह नाश्ते के बाद मैं मदरसे रवाना हुआ तो अब्बा काम पर चले गए। अब्बा दिहाड़ीदार मजदूर थे। आमदन बहुत ज़्यादा न थी, लेकिन अम्मा की सलीका शुआरी की वजह से घर का निज़ाम अच्छा चल जाता था। मदरसा हमारे गांव से काफ़ी दूर के कस्बे में वाक़ था, इसीलिए घर से बहुत जल्दी निकलना पड़ता था। मदरसे में पढ़ाने वाले कारी साहब हमारे गांव से भी जाते थे। हम दोनों इकट्ठे ही जाते और वापस आते थे। कारी साहब के साथ होने पर अम्मा और अब्बा दोनों ही मुतमईन थे। मदरसे से वापसी शाम से कुछ पहले होती थी। हमारे घरों के पास एक छोटी सी दरबार थी, जिस पर मकामी लोग सारा दिन चले जाते थे और नज़र न्याज बांटते रहते। लेकिन शाम के वक्त कहाँ पर रश बिल्कुल ना होता, बल्कि कोई शख्स दिखाई नहीं देता। मदरसे से वापसी पर मैं और कारी साहब दरबार पर फातिह ख़्वानी करते और मैं दरबार की सफाई शुरू कर देता। कभी कभी कारी साहब मेरी मदद कर देते और कभी मुझे छोड़ आते। पिछले 2-3 सालों से यही मामूल था मेरा। मैंने भी सोच रखा था कि कुरान पाक मुकम्मल करके मजदूरी करने के लिए मैं भी शहर चला जाऊंगा, ताकि माँ बाप की ज़रूरियात को पूरा कर सकूं और इसके लिए मुझे महीनों इंतज़ार न करना पड़े। कुरान पाक मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ करने में 1 साल से ज़्यादा का अरसा दरकार था। मदरसे से वापसी पर हस्बे मामूल मैं फातिह ख़्वानी के बाद सफाई करने में मसरूफ़ हो गया
تو قاری صاحب ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور میرے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے دربار کی صفائی کریں، لیکن میں انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں کام میں مصروف تھا جب باتوں کی آواز پر میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صاحب کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان کے الفاظ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ جانے وہ سب قاری صاحب کے گرد کیوں جمع ہو گئے تھے؟ جلدی سے اپنا کام مکمل کر کے میں ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے میں نظر آنے والا منظر بہت حیران کن تھا۔ قاری صاحب ارد گرد سے بے نیاز بے ہوش پڑے تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولیں۔ سجی سوری لڑکیوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے قاری صاحب تک پہنچ کر میں نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے فکر مندی سے کہا، آپ پریشان نہ ہو، یہ ابھی ہوش میں آ جائیں گے۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پلٹنا ہی بھول گیا۔ میرے چاروں طرف مرد، عورتیں اور بچے کافی تعداد میں موجود تھے، لیکن ان کی شکلیں اس قدر خوفناک تھیں کہ میرا سارا بدن کپ کپانے لگا۔ کچھ غور سے دیکھنے پر مجھے احساس ہوا کہ میرے سامنے دولہے اور دلہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ سب کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب اسی دربار پر رہتے ہیں۔ ہم نے قاری صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے بچوں کے نکاح پڑھا دیں، لیکن نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ میرے پوچھنے پر اس بزرگ آدمی نے جواب دیا، قاری صاحب ہمارے گاؤں کے نکاح خواں بھی تھے۔ ایک رجسٹر ہر وقت ان کے پاس ہوتا تھا۔ آج بھی ان کا رجسٹر ان کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ تو نہ جانے کب تک یوں ہی پڑے رہیں گے۔ ایسا کرو کہ تم ہی نکاح پڑھا دو، اس آدمی نے کہا۔ میں نکاح پڑھا دوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، یہ رجسٹر کھولو، تمہیں پتہ چل جائے گا، اس آدمی نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے رجسٹر کھول لیا۔ اس میں بہت سے صفحات پڑے تھے جن کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ یہ نکاح فارم ہے۔ پینسل قاری صاحب کی جیب سے نکال کر میں نے فارم بھرنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی مجھے دلہا اور دلہن کے نام بتاتا جو میں فارم پر لکھ دیتا۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ارے، جب مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک جوڑا نہیں بلکہ 3 ایسے جوڑے ہیں جن کا نکاح پڑھایا جانا ہے۔ وہ خوفناک شکل والا آدمی مجھے جو معلومات دیتا وہ میں فارم پر لکھتا جاتا اور آخر میں ایک جوڑے سے دستخط لیتا۔ دستخط ہوتے ہی ہر طرف مبارکباد اور سلامت کا شور مچ جاتا۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ قاری صاحب ابھی تک بے ہوش ہی پڑے ہوئے تھے۔ جب سب کا نکاح پڑھایا جا چکا تو اسی خوفناک شکل والے آدمی نے سارے فارم میرے ہاتھ سے لیے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی میں نے پاس رکھے مٹکے سے پانی کا گلاس لیا اور قاری صاحب کے منہ پر ہلکے ہاتھوں سے چھینٹے دیے تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اب بھی خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ محمد علی، یہاں پر کون لوگ تھے اور وہ کہاں گئے؟ چاروں طرف دیکھتے ہوئے وہ بولے، آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کریں، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے کہ نہ جانے ہم دونوں کہاں رہ گئے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے کہا۔ میرے ہاتھ کا سہارا لے کر وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے اور دائیں بائیں گردن گھما کر دیکھنے لگے۔ ابھی تو یہاں پر بہت سے لوگ تھے، وہ سب کہاں گئے؟ مولوی صاحب نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو، وہ سب چلے گئے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ دربار کی حدود سے باہر نکلے تو ہم سکون کا سانس لیا۔ میں آج دن تک بزرگوں باتوں کو سنی سنائی باتیں سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ بڑے بزرگ اس دربار کے بارے میں جو بھی بات کہتے تھے وہ بالکل سچ تھی۔ گاؤں کی طرف جاتے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے میں نے کہا، میں بھی تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ جو باتیں آج تک سنتا آ رہا ہوں وہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن آج یقین ہو گیا کہ یہ سب باتیں سچائی پر مبنی تھیں۔ قاری صاحب نے کہا، میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا، لیکن میں قاری صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے انہیں لے کر ان کے گھر چھوڑ آیا۔ اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اماں صحن میں ٹہلتی ہوئی نظر آئیں۔ ابا بھی چارپائی پر سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں رہ گیا تھا تو؟ ہم دونوں تو پریشانی سے مرنے والے ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی ماں میری طرف لپکی اور پریشانی سے پوچھا، کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، لیکن آپ ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے میں نے پیار سے کہا، کیسے نہ پریشان ہوا کریں؟ میں نے 1000 بار منع کیا ہے کہ دربار کی صفائی چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ کسی دن کوئی جن پکڑ کر لے جائے، ہم تجھے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں۔ ابا نے سر اٹھا کر کہا، دربار کی صفائی کرنے میں نہیں ہوئی، قاری صاحب کی صحت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔
صحت کس وجہ سے خراب ہوئی تھی وہ جان بوجھ کر میں نے نہ بتایا۔ اب کیسی صحت ہے قاری صاحب کی؟ اماں نے ان کی فکر مندی کے حوالے سے پوچھا۔ وہ اب کافی بہتر ہو چکے ہیں، میں نے جواب دیا۔ ہاتھ منہ دھو کر جلدی سے آ جا، ہم نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تیرا ہی انتظار کر رہے تھے، اماں نے کہا اور کھانا لینے کے لیے مٹی سے بنے ہوئے چھوٹے سے کچن میں چلی گئی۔ اماں اور ابا بھوکے تھے، یہ جان کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور میں نے اپنے دل سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی دیر نہیں کروں گا۔ بستر پر لیٹ کر بھی آج رونما ہونے والا واقعہ میرے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا۔ اماں اور ابا کو میں نے کوئی بات نہ بتائی تھی، ورنہ وہ کل سے مجھے مدرسہ جانے سے بھی روک دیتے۔ اگلے صبح ناشتے کے بعد میں مدرسے کے لیے روانہ ہو گیا۔ قاری صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ کل والے واقعے کے حوالے سے وہ آج بھی بہت خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ابا کی صحت اکثر خراب رہنے لگی تھی اور علاج کے لیے انہیں شہر جانا پڑتا تھا۔ میرے معمول میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ میں روزانہ صرف مدرسے جاتا اور شام کو دربار پر جا کر فاتح خوانی کرنے کے بعد صفائی کرتا اور دیا جلاتا۔ نہ جانے مجھے اس دربار سے اس قدر انسیت کیوں تھی۔ اماں اور ابا اکثر مجھے اس دربار کے حوالے سے مشہور قصے سناتے اور ساتھ میں روزانہ دربار پر جانے سے منع بھی کرتے۔ میں ان کی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت بار ایسا بھی ہوا کہ میں دوسرے راستے سے گھر آیا تاکہ اماں ابا کی بات مان سکوں، لیکن زیادہ دیر اپنے اس فیصلے پر قائم نہ رہ سکا اور چند روز بعد ہی دوبارہ دربار پر حاضر ہو گیا۔ اب اماں اور ابا دونوں بھی عادی ہو گئے تھے اور اس کام سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر مدرسہ جانے کے لیے گھر سے نکلا تو قاری صاحب ابھی تک نہ آئے تھے۔ اپنے گھر کے دروازے پر ہی تھوڑی دیر تک ان کا انتظار کرتا رہا اور پھر روانہ ہو گیا، کیونکہ دیر ہو جانے کی صورت میں بہت سخت سزا ملتی تھی۔ شام کے کھانے کے بعد قاری صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تو وہ بخار میں تپ رہے تھے۔ ان کی بیگم ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی قاری صاحب نے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کی بیگم اٹھ کر باہر چلی گئیں تو میں ان کے قریب موڑے پر بیٹھ گیا اور پٹیاں رکھنے لگا۔ محمد علی، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دیں گے، قاری صاحب نے انتہائی خوفزدہ آواز میں آہستگی سے کہا۔ بخار کی وجہ سے نقاہت بڑھ چکی تھی، اسی لیے وہ بہت آہستگی سے بول رہے تھے۔ کون مار دے گا؟ کس سے بچا لوں؟ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں اور کس انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ وہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں، قاری صاحب نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا، کون مار دینا چاہتا ہے؟ دوبارہ سوال کیا۔ اب وہ غنودگی میں جا چکے تھے۔ بخار کی تیز شدت میں اکثر لوگ اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ان کی کسی بات پر توجہ نہ دی اور تھوڑی دیر بعد گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز بھی قاری صاحب چھٹی پر تھے۔ شام کو کھانے کے بعد میں قاری صاحب کی عیادت کے لیے ان کے گھر گیا تو آج ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ کمرے میں اکیلے ہوتے ہی قاری صاحب نے مجھے اپنے قریب بلا لیا۔ محمد علی، میں تم سے بار بار کہتا ہوں کہ مجھے بچا لو، قاری صاحب نے منت بھرے انداز میں کہا۔ مجھے پتہ تو چلے کہ کون مارنا چاہتا ہے آپ کو، میں نے پوچھا۔ وہی جنات جن کی بات میں نے نہیں مانی تھی، قاری صاحب نے خوفزدہ نظروں سے چاروں اطراف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ یہاں کہیں ہی موجود ہوں۔ آپ نے جنات کی کون سی بات نہیں مانی تھی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی اس دن دربار پر وہ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ جنزادوں کا نکاح پڑھا دو۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اور میں نے انکار کر دیا۔ میرے انکار پر شہنشاہ جنات نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ان کی خوفناک اور ڈرونی شکلیں دیکھ کر میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو تم مجھے اٹھا رہے تھے۔ وہ سب کہاں چلے گئے تھے میں نہیں جانتا۔ اس روز کے بعد جنات نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ مجھے بار بار تنگ کرتے ہیں اور مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ ابھی تک میں بچا ہوا ہوں کیونکہ میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ قاری صاحب نے ڈرتے ڈرتے مجھے ساری بات بتائی۔ آپ پریشان مت ہو، اگر جنات آپ کو مار دینا چاہتے تھے تو اب تک مار دیتے، وہ آپ کو صرف تنگ کرتے ہیں۔ آپ تلاوت جاری رکھیں، وہ خود ہی آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ قاری صاحب کی بات سننے کے بعد میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے خود بھی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہوں۔ قاری صاحب نے فکر مندی سے کہا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب بہتر کرے گا، میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر خوف کے تنے ہوئے اثرات کچھ کم ہو گئے۔
میں معمول کے مطابق روزانہ مجلس سے جاتا اور دربار کی صفائی ستھرائی بھی کرتا۔ آج بھی میں اپنے کام میں مصروف تھا جب اچانک ہی دربار میں کھسر پھسر کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس درخت کے نیچے بہت سے مرد اور عورتیں رنگین لباس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور ان کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا اور ایک دم بھول گیا اور حیرت اور خوف سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اب یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں۔ میرے دائیں طرف اچانک ایک آدمی نمودار ہو کر کہنے لگا۔ آپ کون ہیں؟ اس کی خوفناک صورت دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے آیا اور اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ واضح دکھائی دے رہا تھا کہ یہاں شادی ہو رہی ہے۔ مرد اور عورتیں کھلے کھلے چوغنما لباس میں ملبوس تھیں۔ میرے سامنے 4 لڑکیاں دلہن کے روپ میں سجی ہوئی تھیں اور 4 لڑکے بھی گلے میں ہار ڈالے اور سر پر عجیب سی گول ٹوپیاں پہنے دولہا بنے بیٹھے تھے۔ آپ ان کا نکاح بھی پڑھا دیں۔ ایک لمبے بالوں والے آدمی نے میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں کیسے نکاح پڑھا سکتا ہوں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں، یہ شہنشاہ جنات کا حکم ہے کہ آپ بھی نکاح پڑھائیں گے۔ صاحب، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، ہاں میرے پاس تو نکاح رجسٹر بھی نہیں اور نہ ہی فارم ہے، میں کیسے نکاح پڑھا سکتا ہوں؟ میں نے انکار کرنے کی بنیادی وجہ بھی بتا دی۔ اب فارم کے لیے پریشان نہ ہو، فارم اور پینسل میرے پاس ہے۔ لمبے بالوں والے آدمی نے پینسل ہاتھ میں پکڑ کر کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ کے قبیلے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کا نکاح پڑھا سکتا ہو اور آپ کو کسی انسان کی مدد نہ لینی پڑے؟ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے پینسل اور کاغذ لیتے ہوئے میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ اس دربار پر روزانہ آتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے استاد محترم بھی ہوتے تھے جو کہ باقاعدہ نکاح خواں بھی ہیں۔ سالوں پہلے ان کے والد صاحب اس دربار کے رکھوالے تھے، ہم ان سے ملتے اور ان سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، لیکن انہوں نے ہماری ایک جنزادی سے نکاح کر لیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے اسے طلاق دے دی اور دوبارہ یہاں آنا جانا بند کر دیا۔ وہ جنزادی ان سے سچی محبت کرتی تھی اور ان کی بے وفائی پر بہت دکھی ہو کر بیمار رہنے لگی۔ چند روز وہ بہت بیمار رہی اور پھر اسی بے وفائی کے دکھ میں چل بسی۔ اس کی موت کی وجہ سے ہمارے قبیلے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہم چاہتے تھے کہ اس شخص کو وعدہ خلافی کی سزا دیں، لیکن ہم اسے وعدے کے پابند تھے جو ہماری بہن یعنی جنزادی نے ہم سے لیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بے وفا شوہر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ اس وعدے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے اور اس وعدہ خلاف شخص کو کوئی سزا نہ دے سکے۔ اب اس شخص کا بیٹا اس دربار پر آتا تو ہے، اسے دیکھ کر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم نے اسے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ ہمارے قبیلے کے نکاح خواں بہت بیمار ہیں، جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتے یا اپنے خالق کے حقیقی سے نہیں جا ملتے تب تک ہم کوئی دوسرا نکاح خواں مقرر نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے استاد محترم یہاں آتے تھے تو ان کے ہاتھ میں نکاح کا رجسٹر بھی ہوتا تھا۔ ہمارے نکاح خواں بیمار تھے تو ہم نے قاری صاحب سے درخواست کی کہ وہ ہمارے بچوں کے نکاح پڑھا دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے انکار کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے اور اس کے باپ کا دیا ہوا زخم بھی تازہ ہو گیا۔ پھر آپ نے ہماری مدد کی، ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ اس شخص نے تفصیل سے بتایا۔ قبیلے میں اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو نکاح خواں بن سکے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ بہت سے ایسے لوگ قبیلے میں موجود ہیں جو نکاح خواں بن سکتے ہیں، لیکن ہم بزرگ نکاح خواں کی خواہش کے احترام میں مجبور ہیں۔ ان کی خواہش کے مطابق جب تک وہ حیات ہیں ہم کوئی دوسرا شخص نکاح خواں مقرر نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے اپنی مجبوری بیان کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نکاح فارم بھرنے لگا۔ اس شخص کی بتائی ہوئی معلومات کے مطابق نکاح فارم بھرنے کے بعد میں نے ان کے دستخط کروا دیے۔ دستخط کرتے ہوئے وہ جنزادیاں شرمانے کے چکر میں اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ شہنشاہ جنات نے آپ کے لیے یہ پھولوں کے ہار اور مٹھائی تحفے میں بھیجی ہے، اسے قبول فرمائیں۔ وہ آپ سے بہت خوش ہیں، اسی لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اس آدمی نے میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا اور ایک مٹھائی کا ڈبہ پکڑا دیا۔ کچھ جھجکتے ہوئے میں نے پکڑ لیا۔ پھر مٹھائی خصوصی طور پر آپ کے لیے بنائی گئی تھی، اسے کھا کر دیکھیں۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کھانے پر زور دیا تو میں نے مٹھائی کا ڈبہ کھول دیا۔ دیکھنے میں ہی مٹھائی بہت مزیدار دکھائی دے رہی تھی۔ مٹھائی کا ایک ٹکڑا کھانے کے بعد میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ جلدی سے مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے میں دربار سے باہر آ گیا۔ دیر ہو جانے کے خیال سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے جا رہا تھا کہ اچانک ہی میری نظر گلے میں موجود پھولوں کے ہار پر پڑی تو میرے بڑھتے قدم رک گئے۔
گلے میں پڑا ہوا ہار تھوڑی دیر پہلے بالکل تر و تازہ تھا، لیکن اب وہ بالکل مرجھا چکا تھا اور پھول سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے۔ ہاتھ لگا کر میں نے محسوس کیا تو پھولوں کی پتیاں بالکل خشک ہو چکی تھی۔ جلدی سے پھولوں کا ہار گلے سے اتار کر میں نے دور پھینک دیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا مٹھائی کا ڈبہ کھول کر دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے جس میں مزیدار مٹھائی دکھائی دے رہی تھی اب مٹی پڑی ہوئی تھی۔ حیرت سے دیکھتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ بھی میں نے دور پھینک دیا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج گھر واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ اماں اور ابا کو کھانے پر میرا انتظار کرتے دیکھا تو کھانا کھانے کے بعد میں قاری صاحب سے ملنے ان کے گھر بھی گیا۔ وہاں عجیب ہی منظر دکھنے کو ملا۔ قاری صاحب کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ ان کے بیوی بچے اور گاؤں کے بہت سے دوسرے لوگ بھی ان کے ارد گرد جمع تھے۔ جلدی سے آگے بڑھ کر میں نے بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک موٹا سا سانپ قاری صاحب کی ٹانگ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ قاری صاحب اسے اتارنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ خوف کے مارے چیخ بھی رہے تھے۔ قاری صاحب کی بیوی نے جلدی سے میرے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا پکڑا دیا تاکہ میں سانپ کو مار سکوں۔ اللہ میں آگے بڑھا اور سانپ کے سر کا نشانہ لے کر اس پر وار کیا، لیکن یہ کیا تھا؟ سانپ اچانک ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سب حیران نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگے، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ جو سانپ اچانک ہی غائب ہو جائے وہ سانپ نہیں کوئی جن ہوتا ہے۔ گاؤں کے ایک آدمی نے معلومات دی۔ قاری صاحب اونچی اونچی آواز میں سورہ جن کی تلاوت کرنے لگے۔ ان کے قریب بیٹھ کر میں نے بھی بہت سی صورتیں پڑھ کر ان پر دم کیا تو وہ پرسکون دکھائی دینے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کل کا انتظار کرنے لگا۔ مدرسے سے واپسی پر حسب معمول دربار کی صفائی کی اور اس کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں جنات آنا شروع ہو گئے اور میرے سامنے گول دائرے کی شکل میں بیٹھنے لگے۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے لمبے بالوں والا شخص مؤدبانہ انداز میں بیٹھا ہوا تلاوت سن رہا تھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے سورہ جن کی تلاوت کی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میں جانتا تھا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں کس سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنجیدہ انداز سے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے استاد محترم کے لیے پریشان ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے تنگ کرنے اور تکلیف دینے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ہم ہی ہیں۔ میری طرف دیکھ کر اس نے مسکرا کر کہا، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ حق حاصل نہیں ہے آپ کو کہ آپ کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو دیں۔ والد صاحب کی غلطی کی سزا بیٹے کو دیں اور کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں۔ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہماری بات نہ مانی تھی، اسی لیے ہمیں ان پر غصہ تھا۔ اس آدمی نے جواب دیا، وہ آپ کو انکار نہ کرے، لیکن یہ ایک عام انسان کی طرح وہ آپ کو دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو گئے تھے، اسی لیے وہ انکار کر گئے۔ ان کے انکار کرنے کی اور کوئی وجہ نہ تھی۔ میں قاری صاحب کے حوالے سے صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں آپ سے بہت زیادہ انسیت ہو گئی ہے، آپ کی سفارش پر ہم انہیں معاف کرتے ہیں اور آج کے بعد کبھی تنگ نہ کریں گے۔ اس آدمی نے مسکرا کر کہا اور ایک دم سے میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ مجھے شکریہ ادا کرنے کا بھی موقع نہ دیا۔ اب میں اکیلا ہی دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ مطمئن انداز میں وہاں سے باہر آ گیا۔ آج میں نے وقت کا بہت دھیان رکھا تھا تاکہ دیر نہ ہو اور اماں ابا کو میرا انتظار نہ کرنا پڑے۔ گھر پہنچ کر کھانا کھانے کے بعد میں آج بھی قاری صاحب سے ملنے ان کے گھر چلا گیا۔ آج کل قاری صاحب کی طبیعت کافی بہتر تھی اور وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں پرسکون دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ چند دنوں میں وہ بالکل صحت یاب ہو گئے اور دوبارہ سے مدرسے جانا شروع کر دیا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا حفظ مکمل کر لیا اور گاؤں کی ہی مسجد میں امامت کروانا شروع کر دی۔ ابو کی صحت خراب رہنے لگی تو روزانہ شہر علاج کے لیے جانا پڑتا تھا۔ کوششوں کے بعد شہر کے ایک مدرسے میں مجھے نوکری مل گئی۔ وہیں اماں ابا کے ساتھ شہر میں کرائے کے گھر میں منتقل ہو گیا۔ وقت کے ساتھ میرا تعلق دربار کے ساتھ کم ہو گیا۔ جب کبھی گاؤں جاتا تو دربار پر لازمی جاتا، فاتح خوانی کرتا اور صفائی بھی دیتا۔ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی جب اچانک ہی میری زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ معمول کے مطابق مدرسے کے بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ اچانک ہی لمبے بالوں والا جن میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بہت عرصے کے بعد وہ مجھے دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے دربار میں نے قاری صاحب کو تنگ کرنے سے باز آنے کی درخواست کی تھی۔ بچوں کو باہر جانے کی اجازت دے کر میں اس کی طرف خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگا تو اس نے بہت ہی پرجوش انداز میں سلام کیا۔
بہت عرصے بعد آپ میرے پاس آئے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے پوچھا۔ جی ہاں، ہمارے قبیلے میں شہنشاہ جنات کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا نکاح آپ پڑھائیں۔ اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ کیا آپ کے قبیلے کے نکاح خواہ جو آج سے برسوں پہلے بہت بیمار تھے وہ ابھی تک حیات ہیں کہ شہنشاہ جنات کو اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کے لیے مجھے بلانا پڑ رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ شہنشاہ جنات کی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی کا نکاح آپ پڑھائیں۔ وہ کسی آدم ذات سے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ اس نے انتہائی سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ بہت سالوں پہلے جب میں نے 7 جن زادوں کا نکاح پڑھایا تھا تب میں بہت کم عمر تھا۔ دباؤ میں آ کر میں نے نکاح پڑھا دیے تھے۔ اب میں آپ سے اور شہنشاہ جنات سے درخواست کروں گا کہ ایسے شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوائیں جو نکاح خواہ ہو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلیے اور شہنشاہ جنات کو خود ہی یہ بات کہہ دیجیے، کیونکہ ان کی بیٹی جو آپ کو دربار میں دیکھا کرتی تھی اس کی خواہش ہے کہ اس کے نکاح کا مولوی آپ ہوں۔ اسی لیے شہنشاہ جنات نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو لے کر آؤں۔ اس آدمی نے اپنی بات پر اصرار دیتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھرنی پڑی۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے قریب آ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہا تو میں نے اپنا ہاتھ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر دیں۔ ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اب اپنی آنکھیں کھول لیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو خود کو اسی دربار میں پایا جس کی میں روز صفائی کیا کرتا تھا۔ دربار میں اس وقت صاف صفائی نظر آ رہی تھی۔ یہاں پر شادی ہو رہی ہے کیونکہ ہر طرف مرد اور عورتیں رنگ برنگے کپڑے پہنے گھوم پھر رہے تھے۔ بچے ادھر ادھر گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ دربار کے ایک طرف پر ایک بڑا سا سٹیج بنا ہوا تھا جس پر دلہن گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ دلہن کے دائیں بائیں اس کے والدین بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کرسی پر مجھے بھی بٹھا دیا گیا۔ ایک لمبے دانتوں اور ڈرونی شکل والے آدمی نے میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیا اور قریب کھڑے دوسرے شخص نے میرے سر پر ایک خوبصورت نگینے والی ٹوپی پہنا دی۔ میں حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی ایک بزرگ شخص میرے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں رجسٹر کھول کر مجھ سے میرا اور میرے باپ کا نام پوچھنے لگا۔ میرا نام نہیں بلکہ دولہے اور دلہن کا نام لکھیں۔ میں نے اپنا نام بتانے سے انکار کرتے ہوئے کہا، آپ کا ہی نکاح شہنشاہ جنات کی بیٹی سے ہو رہا ہے، اسی لیے آپ کا اور آپ کے والد کا نام پوچھ رہا ہوں۔ بزرگ آدمی نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس لمبے بالوں والے شخص کی طرف دیکھنے لگا جو مجھے لے کر آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو رہا ہے؟ اس آدمی کی طرف دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا۔ شہنشاہ جنات کی بیٹی آپ کو بہت پسند کرتی ہے اور وہ آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اسی لیے شہنشاہ جنات نے مجھے آپ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے ایک طنزیہ خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ مجھے جواب دیا۔ آپ نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی کہ شہنشاہ جنات کہتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی کا نکاح پڑھواؤں؟ میں نے اونچی آواز سے پوچھا۔ اس کے جھوٹ پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے غلط بیانی اسی لیے کی تھی تاکہ آپ میرے ساتھ آنے سے انکار نہ کریں اور شہنشاہ جنات بھی ناراض نہ ہوں، اس نے وجہ بتائی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ کتنے آرام سے وہ جھوٹ بولنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ برخوردار، میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے اور آج تک کوئی خواہش ایسی نہیں جو میں نے اس کی پوری نہ کی ہو، اسی لیے اب تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ شہنشاہ جنات جو خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے تھے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی فرمائشیں پوری کریں، لیکن کوئی جیتا جاگتا انسان آپ کی اپنی بیٹی کو تحفے میں آپ نہیں دے سکتے۔ میں نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، کیا تم شہنشاہ جنات کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ لمبے بالوں والے شخص نے غصے میں آ کر مجھ سے پوچھا۔ میں ہرگز بھی کسی جنزادی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان اور جن کے نکاح کو مکروہ فرمایا ہے اور منع فرمایا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ نہیں کر سکتا، اسی لیے میں انکار کرتا ہوں اور شہنشاہ جنات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے کسی معزز شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں اور مجھے اجازت دیں میں اپنی دنیا میں واپس جاؤں۔ میں نے نرم لہجے میں انکار کرنے کی وجہ بتائی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری بیٹی سے شادی سے انکار کرو اور میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں اور تمہاری دنیا میں تمہیں واپس جانے دوں۔ میرے لیے زندگی میں سب سے قیمتی میری بیٹی کی خواہشات ہیں۔ شہنشاہ جنات نے غصے سے کھڑے ہو کر کہا،
آپ اگر مسلمان ہیں تو قرآن اور حدیث سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل مناسب ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے ان کو سامنے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ شہنشاہ جنات کا جواب دینے سے پہلے دلہن بنی جنزادی اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ میں ہرگز کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہوں گی جس کے لیے میری محبت کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو، اور کل کو یہی انسان مجھے کسی آدم زادی کے لیے چھوڑ کر چلا جائے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر شاہ جنات کی بیٹی نے کہا، بیٹی، تم تو بچپن سے ہی اسے پسند کرتی ہو اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب میں اسے کیسے جانے دوں؟ شہنشاہ جنات نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا، آپ اسے جانے دیں، میں کسی آدم ذات سے شادی نہیں کروں گی، آپ اس شخص کو واپس بھجوا دیں۔ اس نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کہا اور اسٹیج سے نیچے اتر کر نہ جانے کس طرف چلی گئی۔ آقو، اس لڑکے کو واپس چھوڑا، شہنشاہ جنات نے اس لمبے بالوں والے آدمی کو مخاطب کر کے کہا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ پاؤں زمین سے ٹکرائے تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں مدرسے کے اسی کمرے میں وہیں موجود تھا۔ یہ تقریباً شام کا وقت تھا اور بچے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، صفائی کرنے والے مصروف تھے۔ خاموشی سے میں مدرسے سے باہر آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی ناجائز کام میں ملوث ہونے سے بچ گیا۔ شام کو گھر آیا تو اماں اور ابا اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یہی تو میری کل کائنات تھی، ان کے بغیر زندگی گزارنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شہنشاہ جنات کی بیٹی تو کیا، میں اس دنیا کی ہر چیز اپنے ماں باپ کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔